I'm Ijaz Qadri. It's a great honor and privilege to welcome our distinguished scholar, researcher, mentor, and social development leader, Makhdoom Sayyid Kamran Ali Shah Bukhari Naqvi Sahab. He is the founder and chairman of several visionary institutions, including the International Sadat Coordination Consortium, Global Mentorship Institute, Hazrat Sayyid Jalaluddin uh, Surkhposh Bukhari Research Academy, and Ahyal एहसान सलूक इंटरनेशनल। तो माशाल्लाह हमारी आज की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत कामरान शाह साहब ने हमें वक्त अता फरमाया, हम उनके बड़े मशकूर हैं। बहुत इनका तारुफ चूँकि बहुत लंबा चौड़ा है, इनकी खसूसियात माशाल्लाह, इनकी नॉलेज, इनका इल्म, और अपनी ज़ुबानी मज़ीद इनसे हम थोड़ा सुनेंगे इंशाल्लाह। बस इनकी मेहरबानी, हमें इन्होंने वक्त दिया। जैसा कि थोड़ा सा मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये बहुत सारे मामलात चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी मसरूफियात हैं। साबिक़ सूबाई एडिशनल सेक्रेटरी भी उलमा और मशाइख विंग पंजाब के रह चुके हैं माशाल्लाह। फिर बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों और समाजी तरक्की के शोबे में भी माशाल्लाह 12 साल से ज़्यादा का इनका तजर्बा। इस तरह पे तालीम, इंसानी इमदाद, अखलाकी कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट वगैरह में भी माशाल्लाह इनका ख़ास किरदार है। फिर 17 कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, 300 प्लस तहकीकी मज़ामीन लिख चुके हैं, और इसी तरह माशाल्लाह साबिक़ चीफ़ एडिटर माहनामा मज़हब अमन और कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया और टीवी चैनल्स पर फ़ाल इनकी शिरकत रहती है। और आज हम इनको वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हमारे नाज़रीन को भी काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह हम इनसे सवालात करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आज़िज़ साहब, आपने वक्त दिया। बहुत मेहरबानी डॉक्टर अबू ज़ैद कादरी साहब। सबसे पहले तो आपने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ इरशाद फरमा दिया। मकसद तो यही है कि ज़िंदगी के हर लम्हे को हम करामत बना के गुजार सकें, इससे ज़्यादा और कुछ बड़ी बात नहीं है। मैंने तो बहुत शार्ट कर दिया, तारुफ तो माशाल्लाह आपका काफ़ी लंबा था, मैंने मुख्तसर सा अर्ज़ किया। तो आप कुछ अपनी ज़ुबानी हमारे व्यूवर्स को कुछ थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए अपनी कुछ ज़िंदगी के बारे में, और कुछ आपके मसरूफियात के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में। अगर इसको मुख्तसर सम अप किया जाए ना डॉक्टर साहब, तो एक चीज़ है कि अगर आपके अंदर ये जज्बा हो कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ, हर जगह हर वक्त आप ये सोचते रहें अपने ज़मीर में कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितना सीख रहा हूँ, और मैं माशरे के लिए कितना मतलब बेहतर हूँ, कितना मैं रहमत हूँ अपने कम्युनिटी के लिए। जब आप ये सोचते हैं तो आपको हमेशा ये एहसास रहता है कि शायद मैं इससे कुछ बेहतर कर सकता हूँ। मुख्तसर अर्ज़ करूँ तो दीनी कुतुब पढ़ने के बाद एमए से बहुत पहले, मतलब अभी मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं थी कि मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया था आईटी का, कंप्यूटर सेल सर्विसेज वगैरह का। और उसमें भी अल्लाह ने इतनी जल्दी मुझे सहूलतें दी कि फेडेक्स के ज़रिए मैं मदरबोर्ड सिंगापुर से इंपोर्ट कर लेता था। तो उसके बाद एक यतीम खाने में गए, वो मदीना इंटरनेशनल के नाम से पेशावर में बहुत बड़ा इदारा था, जिसको सऊदी अरब के जो मजलिस शुरा के कुछ लोग हैं वो फंड कर रहे थे। और वहाँ पे 1000 यतीम बच्चे थे, ऑर्फनेज था वो बेसिकली। मेरे साथ उनका हुआ पहला पैचअप कि भाई हमने उनके कंप्यूटर्स को और आईटी लैब को देखा, लेकिन वो यतीमों के चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आती थी। उनकी वो कैफियत देख के जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने जॉइन कर लिया वो ऑर्फनेज। वहाँ से समझे ज़िंदगी ने एक नया मोड़ उठा लिया कि जहाँ वेलफेयर और लोगों की खिदमत और यतीमों की खिदमत, उस तरफ रुझान चला गया। तो कारोबार को छोड़ के फिर हम उस तरफ चले गए। वहाँ से 2005 के अर्थक्वेक में एक बच्ची को लेके मैं घर से निकला। ये पूरी फ़िल्मी स्टोरी की तरह ही शायद है कि वो पूरा गाँव उनका ज़लज़ले में ख़राब हो चुका था, और वो तीसरी क्लास की बच्ची का कोई रिश्तेदार आया और वो उसको उसकी माँ के पास लेके जाना चाह रहा था। तो लकीली मेरे भी फैमिली फ्रेंड्स और दोस्त और कुछ ताल्लुक़ वाले काफ़ी हैं। हमने हेलीकॉप्टर बाकायदा अरेंज किया उनके लिए, बहुत बड़ी, पूरे गाँव से डोनेशन इकट्ठी की और हम गए।
وہ بات شاید ہائی لائٹ ہو گئی اور میں انٹرنیشنل این جی اوز میں پہنچ گیا. تو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے ساتھ پھر مسلسل مجھے 12 سے 14 سال لگے ہیں، مطلب مختلف ادوار ہیں اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں پر بھی یہ احساس ہوا کہ یار شاید میں صرف ڈالر کمانے کے لیے تو نہیں پیدا ہوا. اللہ نے جو سہولتیں دی، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا پیسہ بھی دے دیا، کتابوں تک رسائی بھی دے دی، دینی کتابوں کے ساتھ ساتھ ایم اے اسلامیات اور ایم اے سوشیالوجی بھی کر لیا، اور بینک بیلنس بھی تگڑا سا جمع ہو گیا. تو کیا یہی مقصد زندگانی ہے؟ یہ سوچ کے میں نے پھر پلان کیا، اور 2006 میں جب مجھے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ یورپ بلایا گیا، حالانکہ ہمارا ہیڈ آفس وہیں پہ تھا، لیکن یہ انہوں نے ایک مجھے اوبلائج کرنے کے لیے خصوصی آفر دی تھی. اس وقت میں نے پلان کیا کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی میں نے یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو میں نے کہا یار بابا جی بھی ہمارے ریئل مینٹور تو اقبال ہیں. تو میں نے کہا وہ بھی ارمان کر گئے کہ ہماری کتابیں وہاں پڑھی ہیں. اس کو پھر میں نے پلان کیا. میئر آف دا ٹاؤن میرے پروٹوکول میں تھے، تو جب میں وہاں گیا، کوشش کی، لائبریریوں تک رسائی کی، اور وہ سارا ایک سسٹم بنا کے کئی ممالک سے ہم نے کلمی کتابیں حاصل کی اور ان کی اشاعت کی. میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا سا کام ہے جو اللہ نے ہم فقیروں سے لے لیا. ٹھیک، ماشاء اللہ. تو موجودہ دور میں مینٹور شپ نوجوانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب موجودہ دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے کوئی ایک مینٹور بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کا یہ جو دور ہے نا، یہ معلومات کا ایک سمندر ہے. یہاں پر ہر طرف انفارمیشن تو موجود ہے. گوگل آپ کر سکتے ہیں، آپ اے آئی سے معلومات لے سکتے ہیں، لیکن یہ ساری معلومات جو ہے وہ آپ کو سمت نہیں دیتی، ڈائریکشن آپ کو نہیں دیتی. اور مینٹورشپ جو ہے وہ دراصل تجربات کا ایک نچوڑ ہوتا ہے جو آپ اپنی اگلی نسل تک پہنچاتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کی ضرورت اور اہمیت تو بہت زیادہ ہے. ہر دور میں تھی، ہمیشہ سے رہی ہے، اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ادھوری معلومات ہیں یہ انسان کو زیادہ نقصان دے جاتی ہیں. تو ایک اچھے لیڈر کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال سے اچھا لیڈر وہ نہیں ہے کہ جو آگے چلے اور لوگوں کو پیچھے چلائے. اچھے لیڈر کی سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود پیچھے رہے اور لوگوں کو آگے بڑھائے، ان کا مستقبل بنائے، ان کو سکھائے کہ کس طریقے سے آپ نے معاشرے کے لیے رحمت بننا ہے. اچھے لیڈر کی سب سے اہم خصوصیات میری نظر میں یہی ہے. ماشاء اللہ. تو آپ کے نزدیک اخلاقی معاشرہ کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بالکل دکھتی رگ پہ نا پاؤں رکھ دیا کہ اخلاقی معاشرہ دیکھیں وہ نیچے سے ہمیشہ جو ہے تو بنتا ہے. اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کی، مطلب آسان لفظوں میں اگر میں عرض کروں تو جب تک میرے ملک کے غریب کو دوسرے غریب کا احساس نہیں ہوتا نا، ہم اخلاقی معاشرے کو مزید پروان شاید آسانی سے نہیں چڑھا پائیں گے. اس میں بہت سارے عوامر ہیں، جس میں آپ احیاء احسان سلوک جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، کہ تزکیہ نفس، روحانی تربیت کی بنیاد، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کر ایک بہترین اخلاقی معاشرے کی بنیاد بن سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو سادات کمیونٹی کے اتحاد کے لیے آپ کی تحریک کن مقاصد پر کام کر رہی ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے سر. ہمارے استاد محترم شیخ مکرم سید محمد امیر شاہ صاحب قادری گیلانی، انہوں نے بنیادی طور پہ یہ شعور ہمیں دیا تھا. آج سے 35 سال پہلے انہوں نے انٹرنیشنل سادات کا ایک فورم بنایا، اور پوری دنیا سے انہوں نے سادات کو بلایا تھا. اس حد تک کہ افغانستان کے صدر اس وقت سید تھے، وہ بھی آئے، اردن سے بھی کوئی مطلب اہم لوگ آئے تھے. بہت زیادہ پوری دنیا سے سادات کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور موجودہ ہمارے پاکستان کے سیاسی بڑے بڑے نام جو سادات ہیں ان میں سے بھی اکثر لوگ اس میں شریک تھے. تو وہ ایک بنیاد تو بچپن سے انہوں نے ہمیں دی. اور جب جو آپ کا سوال ہے کہ ہم نے کیا کیا، تو میں نے یہ کیا ہے کہ اس وقت تک ایک میں نے بہت بڑا ڈیٹا بیس بنایا، جس میں تقریباً 23 فورم ہیں
کہ ہر شعبہ زندگانی کے لوگ وہاں پہ رجسٹرڈ ہو کے پبلکلی اویلیبل ہیں کہ سادات مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ اس کے علاوہ ایک میں نے پورا آسان لفظوں میں کہوں تو یہ ایک لنکڈ ان ہے سادات کے لیے، سادات کنیکٹ کے نام سے، وہ ایک پوری اپلیکیشن ڈیولپ کر دی ہے، وہ انشاءاللہ اسی ہفتے ہم لوگ پریس کانفرنس میں اس کی لانچنگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہوں۔ اس میں ایک بنیادی عنصر یہ ہے، دیکھیں سید کو احترام تو مطلب ان کا احترام تو معاشرے میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ان کی عزت ہر چیز موجود ہے، لیکن سادات کی بھی تو تربیت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے تو بزرگوں نے یہی کہا کہ بھائی جان جتنی آپ کو عزتیں ملتی ہیں معاشرے میں تو لتر آپ کو ڈبل پڑھنے ہیں۔ تو اس حوالے سے نئی نسل کی تربیت اس حوالے سے بھی کرنی ہے کہ سادات کو اکٹھا کریں اور ان کی اگلی نسل کی بھی تربیت کریں۔ اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ جو ایسے سادات ہیں کہ جن کو ضرورت ہے، تو چونکہ شریعت میں ان پہ زکوٰۃ جو ہے تو منع ہے، ان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، تو کوئی ایسے ذرائع مہیا کیے جائیں کہ ان کی ضروریات بھی پوری کی جا سکے۔ ماشاء اللہ، اب تک کتنے آپ کے پلیٹ فارم پہ سادات کرام اٹیچ ہیں، کنیکٹ ہیں؟ ذاتی طور پہ تو الحمدللہ میں نے پورے پاکستان کا 7 مرتبہ وزٹ کیا، اور سادات برادری اور جتنے آستانے ہیں، جتنے مدارس اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقاتیں ہیں، اور تعداد تو بہت زیادہ ہے اس کی، گروپس میں ہی دیکھیں تو ہزاروں میں ہوگی، لیکن اگر اچیومنٹس کے حوالے سے دیکھیں کہ جو چیزیں آج تک ہم نے ہائی لائٹ نہیں کی کسی بھی فورم پہ، کہ 419 بچیوں کی ہم لوگ مکمل شادیاں کروا چکے ہیں، جن کے رشتوں کا مسائل تھے یا ان کے مالی مسائل تھے، الحمدللہ وہ حل ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کو ہم تعلیمی اسکالرشپ دے چکے ہیں، اور ابھی تک کوئی ادارہ یا کوئی نام ہم بھی نہیں رکھا، چند دوست ہیں وہ مل کے کوشش کرتے ہیں اپنے متعلقین، اپنے پیار والوں کو اکٹھا کر کے ہم یہ سروس کریں۔ تو یہ نمبرز اگر ہم متعلقین کی ڈھونڈیں وہ تو بہت لمبا ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ یعنی ان کو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹ کیا ہوا ہے، جیسے واٹس ایپ لوگ گروپ بناتے ہیں یا فیس بک نہیں سر، پیجز بناتے سوشل ہیں؟ میڈیا سے پہلے سے یہ کاوشیں جاری تھیں، مطلب میں تو بائی روڈ ڈور ٹو ڈور جا کے میں نے اپنا تعلق و تعارف بنایا تھا۔ آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ واٹس ایپ پہ اور گروپس کے ذریعے ہم آسانی سے کنیکٹڈ ہیں، لیکن پہلی کاوشیں وہ بائی روڈ تھی۔ مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میں گھر سے نکلا تھا تو 3 لاکھ روپے گھر سے لے کے نکلا تھا، اور مجھے شاید 1.25 مہینہ لگ گیا تھا پورا پاکستان کا راؤنڈ لگاتے۔ اچھا، بڑی ماشاء اللہ آپ کی ٹریولنگ بھی بہت ہوتی ہے، اور اتنا کچھ مشقت والا کام کرتے ہیں آپ، ماشاء اللہ، سر بس اللہ آپ کو اجر دے۔ بڑی زندگی کا ہر لمحے احساس ہو جائے تو پھر بندہ یہی سوچتا ہے کہ شاید میں بہتر نہیں کر رہا اور ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو ابھی بھی آپ نے واٹس ایپ کے گروپس وغیرہ میں ایڈ کیا ہوا ہے، ان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اپنے ساتھ، سادات کرام کے جی ہاں، گروپ؟ ملٹیپل گروپ سے اس وقت میں یعنی سادات کی جو کمیونٹیز ہیں اس میں 3 اداروں کا، ایک نے مجھے ایک صوبے کا صدر نامینیٹ کیا ہوا ہے بغیر اجازت ہی، ایک تنظیم نے دوسرے صوبے کا، میں پورا صوبائی صدر ہوں، اور جو ایک اہم ادارہ ہے کہ جنہوں نے مجھے مرکزی جو ہے تو عہدہ دیا ہوا ہے سادات کے حوالے سے، اور جب میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میرے لیے آلریڈی کافی جگہوں پہ ہے، میری انگیجمنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کی رہنمائی ہمیں چاہیے، کیونکہ سوشل سروسز میں بھی میرا تجربہ ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کو انگیج کرنا، اور دیگر معاملات میں آسانی سے ان کو یہ آسانی رہتی ہے کہ میرا رابطہ ہے اکثر جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو تحریک اتحاد بین السادات نے جو ہے تو مجھے مرکزی حیثیت میں خدمات کا حکم دیا۔ جی، تو اب اس دور میں تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے، اور دونوں کیوں ضروری ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، تعلیم میں سمجھتا ہوں حاصل ہی اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ انسان کی تربیت ہو سکے، کیونکہ میری ڈگریاں جو ہے نا وہ انسان کو ایک کارآمد انسان نہیں بنا سکتی۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی ڈگریوں اور عہدوں پہ بیٹھے جاہلوں کو بھی، اور بڑے بڑے ان پڑھ لوگ جن کی اچھی تربیت ہوئی ہے وہ معاشرے کے لیے کیسے رحمت بن گئے، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا۔ میرے خیال سے دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن تربیت کو تعلیم سے، اگر آپ تعلیم سے مراد صرف ڈگریوں والی تعلیم لیتے ہیں تو تربیت کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو
پاکستان کے تعلیمی نظام میں سب سے بڑی اصلاح کس شعبے میں ہونی چاہیے؟ سر سب سے بڑی اصلاح یہ شاید اسی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے کہ وہ تو ہمارا تعلیم اور تربیت ہے، کیونکہ بہت بڑا ظلم چل رہا ہے اس حوالے سے کہ صرف ڈگری نمبر حاصل کرنا اور ایک خاص ڈگر پہ ہمیں چلایا جا رہا ہے، بلکہ کسی وقت اس ایک ٹاپک پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کریں کہ آیا یہ کہیں اغیار کی سازش تو نہیں ہے کہ ہمیں خاص پیٹرن میں گھمایا جا رہا ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ کریٹو، بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو انسان بننے سے روک رہا ہے۔ تو میرے خیال سے تعلیمی شعبہ ہے جس میں بہت زیادہ کام کرنا ہے، بہت زیادہ۔ یعنی موجودہ جو اس وقت سلیبس اسکول کالج یونیورسٹیز میں چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس دور کے بارے میں، کیا اب کافی ہے اس دور کے لیے یا فیوچر کے لیے، سر یا اس میں تبدیلی پہلی ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی بات قطر کلامی معاف، یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے نا۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک چھوٹا سا اسکول خرید لیا تھا ادھر اسلام آباد میں، میٹرک تک چلتا ہوا۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں یہ تو ہمارا انٹرنیشنل ادارہ ہے گلوبل مینٹرشپ انسٹیٹیوٹ، تو میں اس کا سلیبس آن لائن تو ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم سے تربیت لینے والے زیادہ تر فارنرز لوگ ہیں، جہاں پہ ایک جو خاندان کی ایک حیثیت ہے اور اہمیت ہے وہ نہیں اویلیبل ان لوگوں کے پاس، کہ وہ باہر چلے گئے، بیوی بچے تو ہیں لیکن دادا دادی نانا اور یہ سمجھانے والا پوری ٹیم جو ہوتی ہے نا، جو ایک بچے کی پوری تربیت کرتی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے اویلیبل۔ تو میں نے کہا یہاں پر بھی کوشش کریں، وہاں پر تو ہو رہا ہے کام۔ تو وہاں پہ سر مجھے یہ لگا کہ ایک کھچڑی ہے جو پکائی جا رہی ہے سلیبس کے نام پر۔ گورنمنٹ سلیبس الگ ہے، ایک ڈزنز آف بڑے بڑے ادارے ہیں جو اپنی کتابیں اور اپنا سلیبس بنا کے این او سی اپرووڈ ہو کے وہ کر رہے ہیں، اور سارے الگ الگ ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ بہت اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جنہوں نے ساری چیزوں کے رکھا ہے کہ بچہ جو ہے تو اسکلفل بھی ہو، اس کو لیڈرشپ بھی سکھائی جائے، وہ صرف نمبر گیم میں نہ دوڑے، وہ سمجھے بھی، وہ سوچے بھی، اس کی شعور اجاگر کیا جائے، کریٹیکل تھنکنگ پہ اس کو لایا جائے، پرابلم سالونگ پہ اس کی تربیت کی جائے۔ ایسا اللہ ماشاء اللہ تعلیم کا شعبہ جو ہے نا سر اس وقت سب سے زیادہ ونریبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنی زیادہ محنت کی جائے کم ہے، اور یہ وار فوٹنگ پہ کرنے والا کام ہے، وار فوٹنگ پہ سر۔ تو اس میں آپ کو کوئی امید کی کرن کیسے نظر آتی ہے؟ جیسے مطلب ریحان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، ڈسکشنز ہوئیں، اس حوالے سے کیا مطلب آپ کا ہوئی ہے مزید کچھ؟ جی وہی میں نے عرض کیا نا کہ چند ایک لوگ ایسے ہیں پاکستان میں کہ جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ ریحان صاحب ہیں، آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، چند ایک اور لوگ ہیں جو کہ مناسب محنت کر رہے ہیں اور نئی نسل کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ اور مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس مشینیں تیار کی جا رہی ہیں نا، تو وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بھی ہر میں ہیں ایسے لوگ کہ جو بالکل ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں، یا دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، یا ان کو سکھایا ہی نہیں گیا۔ تو جو لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ امید تو ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ ابھی ہم تھوڑا تھوڑا اپنے اپنے حصے کا چراغ بھی لگائیں گے نا تو انشاءاللہ روشنی ہو جائے گی۔ آپ کا وہ میں نے پوڈ کاسٹ انٹرویو سنا تھا ریحان صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا، تو آپ کی کیسے تعارف کیسے ہوا، ملاقات کیسی ہوئی، کیا ذریعہ بنا ملنے کا؟ آپ پہلے سے جانتے تھے یا کوئی کس طرح جانا ہوا وہاں؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں بڑا آئی ٹی اور اس میں بڑا پرانا پاپی ہوں، تو کمپیوٹر فیلڈ سے میرا تعلق 1997 سے ہے، 96-97 سے۔ اور ریحان صاحب کو تو اس شعبے میں بہت عرصہ ہو گیا، تو کہیں نہ کہیں ہمارا تعارف تھا، کہیں نہ کہیں ان کے سوشل میڈیا پہ کبھی میں کوئی کمنٹ کرتا تو وہ ہمیشہ سے اوبلائز کرتے، تو اس طرح ہمارا تعارف تھا۔ اور لکیلی جب وہ پچھلے دنوں اسلام آباد آئے، اور آئے بھی زیادہ دنوں کے لیے، تو اس دوران ہمیں بھی موقع مل گیا، تو ہم بیٹھے پہ کھل کے باتیں ہوئی، تجربات سے سیکھا، ہم نے کچھ سیکھا، کچھ انہوں نے ہمیں حکم دیا، ہم نے کچھ چیزیں پیش کی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ریحان اللہ والا جو ہے وہ ہماری قوم کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو مشن وہ کر رہے ہیں اللہ اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ایک مصنف اور محقق کے طور پہ آپ نوجوان
جو مصنفین یا لکھاری ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، اگر نوجوان مصنف کو آپ کیٹاگوریکلی کہیں گے نا، تو مصنف کو آج کی تاریخ میں ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. مطلب تاریخ کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو تاریخ کو لے کر ہمیں آج کے جو ہمارے موجودہ دور کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر، اور معاشرتی پہلوؤں کو، ہمارے معاشرتی خرابیوں کو اجاگر کرنے پہ میرے خیال سے زیادہ ضرورت ہے، کہ جتنا زیادہ کام ہو وہ ضروری ہے. میں نے تو آج تک تقریباً 19 لوگوں کو پی ایچ ڈی میں اور ریسرچ میں ہیلپ کی ہے، اور ہر جگہ میری یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ایسے موضوعات چنیں کہ جو ہماری نسلوں کے لیے کچھ فائدہ مند ہو. تو آپ کے نزدیک جدید تعلیم اور دینی اقدار میں توازن کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا زبردست پہلو ہے کہ اس میں توازن میرے خیال سے قدرتی طور پہ پیدا ہو جاتا ہے، کہ جب میرے معاشرے کا ایک عالم دین اگر وہ ڈیجیٹل ورلڈ سے روشناس ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ ٹولز کیسے استعمال کرنی ہے، میں نے آئی ٹی کو کس طرح استعمال کرنا ہے، میں نے آسانی سے کس طرح. جیسے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ 1999 میں نے ایک اچھا کمپیوٹر خریدنے میں کامیاب ہوا تھا، اور کمپیوٹر لیتے ہی میں نے ایک سی ڈی دبئی سے منگائی تھی، اور اس سی ڈی میں مجھے اس وقت میں نے جو حساب لگایا تھا رف تو اس دور میں 10 لاکھ سے زیادہ مالیت کی کتابیں میرے کمپیوٹر میں مجھے مل گئی تھی ایک سی ڈی کی مدد سے. اور میں شاید اس وقت میری اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اتنی بڑی لائبریری میں بنا لیتا. تو جدید دور میں میرا خیال سے توازن خود بخود پیدا ہو جائے گا جب میرا دین کا طالب علم ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کرے گا. توازن نہیں مطلب یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ ترکڑی ہے، یہ ٹول ہے. جس طریقے سے میرے پاس ایک کتاب ہے، اسی طریقے سے میرے پاس ایک لیپ ٹاپ بھی ہونا چاہیے جس کی مدد سے میں جدید چیزوں کو سیکھ سکتا ہوں اور استعمال کر سکتا ہوں. اتنی سی بات ہے بس. ماشاء اللہ. تو آپ کی جس طرح مصروفیات ہیں، ٹریولنگ بھی آپ کی ہوتی ہے، فزیکلی بھی آپ کا کافی ورکنگ ہے، اور کتابیں لکھنا، پڑھنا، فلاحی معاملات، این جی اوز کے ساتھ معاملات، یعنی بہت ساری ملٹی مصروفیات ہیں. تو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں، ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اپنا کچھ اسکیجول شیئر کر دیں تاکہ چلو سننے والوں کو بھی رہنمائی ہو جائے گی کہ ہمیں بھی اس طرح کا اسکیجول بنانا چاہیے تاکہ کم وقت میں زیادہ کام ہو سکے. جیسے کہ پہلے کے دور ہی بزرگ ہوتے تھے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال پہلے یس کتنی سر. کتابیں لکھے. حالانکہ اس دور میں تو قلم سے لکھنا ہوتا تھا نا، یس تو سر. سیاہی کی دعوت ہوتی تھی، قلم ہوتا تھا. وہ ایک بار بلکہ خواب میں کسی نے دیکھا کہ بخشش کا کیا سبب بنا، انہوں نے باقی کچھ نہیں بتایا، اتنا بتایا کہ میں وہ ایک مکھی کہ میں اللہ. لکھ، تو وہ مکھی رک اوپر بیٹھ گئی پینے کے لیے، پیاسی تھی. میں نے قلم روک دیا تھوڑی دیر کہ چلو مکھی سیاہی پی لے، پانی پی لے. تو بس وہ میری بخشش کا سبب بن گیا. تو مطلب وہ قلم سے دوات سے لکھتے تھے اور کتنی کتابیں لکھ لیتے تھے. تو کم وقت میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ باتیں بھی کرتے تھے، ریاستیں بھی کرتے تھے، نیک کام بھی کرتے تھے، سارے کام کم وقت میں ہو جاتے تھے، برکت ہوتی تھی. اور آج حالانکہ فاسٹ دور ہے، ہر چیز آٹومیشن پہ ہے، ہم بہت سارے کام تیز ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہے زندگی میں، ٹائم بہت ضائع ہو رہا ہے. تو کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں یہ سارے کاموں کو، مطلب دینی کام، ڈاکٹر دنیاوی کام، سب معاملات صاحب اسکیجول؟ اس میں اگر آپ اجازت دینا، جیسے کہ آپ کو اندازہ بھی ہو گیا کہ میں اپنے وقت کو کوشش کرتا ہوں کہ اچھا استعمال کروں، تو یہاں پہ میں آپ کے قارئین کو ایک نسخہ بھی دے دیتا ہوں. سب سے پہلے اگر آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو ناظرین ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آپ بھی نوٹ کر لیں کہ آپ ایک کاغذ پہ 24 کھانے بنائیں 24 آورس، اور اپنی تمام وہ مصروفیات کہ جو آپ کے لیے لازم و ملزوم ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو 5 نمازیں آپ کا ٹوٹل کتنا ٹائم لے جاتی ہیں، آپ نوٹ کر لیں کہ اچھا یہ 1 گھنٹہ میرا نمازوں میں جاتا ہے. آپ 2 وقت یا 3 وقت کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا ٹائم آپ کا کتنا ہے، دوسرا گھنٹہ آپ وہاں پہ لکھ دیں کہ یہ میرا کھانے کا ٹائم اس طرح سے میں استعمال کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جب آپ باکسز کریں گے کہ میں سوتا کتنے گھنٹے ہوں، 7 گھنٹے سوتا ہوں، تو 7 باکسز میں آپ سلیپ کر لکھ دیں گے یار میں 7 گھنٹے سوتا ہوں. جب یہ ساری مصروفیات آپ لکھ لیں گے، پڑھنے کا بھی ٹائم لکھ دیں، کھیلنے کا بھی لکھ لیں، تو آپ کو وہاں پہ لگے گا کہ یار یہ ساری چیزیں، سونا، کھانا، نمازیں، سارا کچھ لکھ کے بھی میرے پاس تو 7-8 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں روزانہ.
تو جب آپ اس کو سوچیں گے کہ یار یہ میں روزانہ ایک اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع کر رہا ہوں، پھر آپ آسانی سے اس کو مینیج کرنے میں آپ کو ایک احساس ہوگا کہ یار اس چیز کو، یہ جو اتنے گھنٹے سونا بھی ہو گیا، کھانا بھی ہو گیا، نمازیں بھی ہو گئیں، تعلیم کے بھی اور ہم نے کاٹ لیے، تو یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جب آپ کے پاس وہ خالی گھنٹے آپ کے نکل کے آتے ہیں نا، وہ آپ اگر اس کو غور کریں اور اس کو اچھے طریقے سے مینیج کریں تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ سمپل ہے۔ دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان خود سے چاہے نا کہ میں سب کچھ خود ہی کروں تو وہ شاید مشکل ہو جائے۔ ٹیم بنائیں، لوگوں کو تیار کریں، وہ سب کو لے کر چلیں اپنی ہر ایک چیز کو۔ میں بھی بھلکڑ ہوں، میں بھی عاجز ہوں، میں بھی کمزور ہوں۔ اگر میں اپنی ٹیم نہ بناتا، ریمائنڈرز نہ بناتا، مختلف ٹاسک، میں لوگوں کی جب تربیت کر رہا ہوتا ہوں تو مختلف شعبہ جات میں ان کو رکھتا ہوں، اور وہ جب ایک اسپیسیفک ٹائم پہ میرے پاس آتے ہیں تو ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں اپنا کام بھی کر لیتا ہوں۔ اس طریقے سے ہم نے نا اس کو اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کی ہے، اور بس یہی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سمجھیں ایک ٹول ہے کہ جس کو اچھا استعمال کر کے اللہ نے توفیق دی کہ چھوٹے موٹے کام ہم کر رہے جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بڑی اچھی آپ نے نسخہ دیا، اور اگر اسی پہ ہی ایک نسخے پہ سارے عمل کر لیں سننے والے کہ اپنے 24 آور کو 24 باکسز بنا لیں اور اس ہاں، میں اپنے لکھتے جائیں کہ کیا کر رہے ہیں، اس کو یس، انالیسس کر لیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ویسٹیج آف ٹائم کتنا ہو رہا ہے، تو اس سے پھر بہتر ہو جائے گا ٹائم کو مینیج کرنا۔ اور بالکل۔ اس میں ڈاکٹر صاحب جو میں نے کہا نا کہ آپ کو ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بیسکلی کھانے فل کرنے ہیں پہلے سے، تاکہ آخر میں ایک ہی جگہ خالی کھانے بچ جائیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ساری نمازوں کو میں نے ایک باکس میں لکھا کہ یہ میرا 1 گھنٹے میں 5 نمازیں میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، 2 گھنٹے اس کے لگتے ہیں پانچوں میں، تو وہ 2 گھنٹے کراس کر لے وہاں پہ اور لکھے اس میں کہ یہ نماز کے 2 گھنٹے۔ تو اس طریقے سے جب ہم آئیں گے نا ایک ایک اپنے کام کو ایک کے لیے باکسز کریں گے تو آخر میں سارے اکٹھے خالی خانے بچیں گے، تو وہ اس طرح مینیج ہوگا۔ ہوں ٹھیک ہے، یہ تو ایک جرنل سب کے لیے ہو گیا رہنمائی۔ تو ایسا کچھ آپ اپنا اسکیجول بتانا چاہیں گے کہ کس طرح ڈیلی کا موسٹلی کیا ہوتا ہے ٹریولنگ کے علاوہ؟ چلو بیچ میں ٹریولنگ جب آتی ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اس میں شیڈول آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ایک سب سے بڑا ڈاکٹر صاحب جو میں بتاؤں آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سحرگاہی نصیب ہے کہ آپ صبح ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو صبح کی آہیں نصیب فرمائے اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں سجدے میں۔ لیکن اگر آپ صبح کی نماز بھی با جماعت پڑھ لیتے ہیں نا سر، تو نماز سے لے کے ہمارے آفس کے ٹائم تک ہمارے پاس 4 سے 5 گھنٹے روزانہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے، آپ ٹائملی سو گئے ہیں، اور یہ جو مارننگ ٹائم ہے، میں نے اپنی زندگی کے بہت زیادہ اچھے کام اور اچیومنٹ والے کام مطلب صبح کی نماز سے لے کر صبح 9 بجے سے پہلے پہلے ان ٹائم میں کیا ہے۔ اس کا نسخہ صرف ایک ہی ہے کہ صبح نماز باجماعت پڑھ لی جائے۔ اگر اس سے پہلے اگر اللہ پاک توفیق دے دے، 1 گھنٹہ پہلا مل گیا عبادت کا، تو بس جیسے ہی صبح کے فرائض پڑھے جاتے ہیں فوراً اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ وہ 4 5 گھنٹے ہمارے پاس بہت بڑا ٹائم ہے، بہت بڑا ٹائم ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی اس وقت۔ یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت اچھا نسخہ آپ نے دیا کہ اسی پہ عوام عمل نہیں کر رہی، لیٹ نائٹ تک سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، اپنی نیند بھی خراب کرتے ہیں، صبح بھی سوئے رہتے ہیں، اور وہی ایسے ٹائم ہوتا ہے رزق کی تقسیم کا بھی اور برکت والا ٹائم صبح کا، تو ایسے وہ ہی لوگ مس کر دیتے ہیں۔ صحت کا نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، بے برکتی بھی ہے، وقت کا ضیاع بھی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت آپ نے کی اس حوالے سے، تو تھینک یو سو مچ سر فار یور ویلیوبل ٹائم، انسائٹفل تھاٹس اینڈ انسپائرنگ ورڈس. Your vision for ethical leadership, mentorship, and education and social development is truly motivating for our آپ youth and society. We sincerely appreciate your remarkable contributions towards community welfare, intellectual growth, and revival of more values. It was pleasure and an honor having you with us today. May Allah bless you with continued تھینک یو success and strengthen in your mission. Thank سونا you to our audience as well for joining us. آپ کا بہت شکریہ، وقت آپ کا کافی لے لیا، میں نے 25 منٹ کی بات کی تھی، آدھا گھنٹہ ہو گیا، تبھی تو باتیں بہت ساری تھیں، نہیں نہیں اٹس اوکے، لیکن تھینک یو ویری مچ، میرا پروگرام جزاک بھی اللہ، ہونے والا نائس ہے ٹو یو سر۔ انشاءاللہ۔ آپ سے اللہ حافظ۔ ملاقات کے شوق اور بڑھ گئے آپ سے باتیں کرنے کے بعد، تو انشاءاللہ
السلام علیکم. کبھی آپ بھی تشریف لائیں، ہم اکٹھا کھانا کھائیں گے ادھر ہی، اور کبھی انشاء میں اللہ ضرور. ضرور ضرور حاضر ہوتا ہوں، ضرور حاضر. بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم.